आज हम आपकी सादत से अपने डायरेक्टर साहब डॉक्टर गुलाम हुसैन गुप्ता साहब, मैडम सीनियर अपने डायरेक्टर TL और डिस्ट्रिक्ट लाइफ प्रोफेसर डॉक्टर अरशद लतीफ़ साहब, आप सबकी इजाज़त से प्रोग्राम का हम शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। ये दूध कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं जो लाइफ स्टॉक के साथ या जानवरों की देखभाल के साथ, जो लोग जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको हम इस दूध कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी हौसला अफजाई करें कि फ्रेश मिल्क जो साफ दूध है, ताज़ा दूध है, वही सेहतमंद दूध है, वही दूध है। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बेसिक इसका मकसद है करना। और जो बेज़मीर लोग जो इसमें मिलावट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके इसके अंदर मिलावटें कर करके हमसे 1 किलो दूध 6 किलो या 10 मन लेके आगे 20 मन बना के बेचते हैं, ऐसे बेज़मीर लोगों की निशानदेही की जाए, उनके खिलाफ उनको बताया जाए कि ये काम गलत है। आप सबको उसके बारे में आगाही दी जाए कि घरेलू सतह पर क्या क्या हम उसको किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन टोटकों को, उन तरीकों को, वो आपकी लेवल पे, ताकि आप जब अपने घरों में जाएं आप अपने लेवल पे भी उसको आप बता सकें कि आज हम ये पढ़ के आए, आज हम ये सुन के आए। इस तरीके से हमारा मकसद सिर्फ ये है आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस को बुला के, कॉलेजेस की लेवल पे बुला के, ताकि हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि दूध के अंदर मिलावट अगर हो तो वो सेहत वाला दूध नहीं है। ये जो गवाले बेच रहे हैं, ये जो डब्बों वाले बेच रहे हैं, हमें नहीं पता ये किस चीज़ का दूध है, ये क्या दूध है। असल दूध वो है जो आपको भैंस या गाय से मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे गवाले भी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, कि आपके घरों से वो दूध लेके जाते हैं और वहाँ जाके उसको बड़ा कर देते हैं, उनको उस जगह पे बनाया जाता है। इस सिलसिले में हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी तैयार की हैं, फूड इंस्पेक्टर साहब को भी हमने दावत दी है ताकि वो भी हमें आगाही दें और बताएं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तिलावत के लिए मैं डॉक्टर सोबिया को बुलाते हैं। तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डॉक्टर सहर ज़िशान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे सूरह इन्फाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और पैदा किए मवेशी में बोझ उठाने वाले और ज़मीन से लगे हुए, खाओ अल्लाह के रिस्क में से और मत चलो शैतान के कदमों पर, वो तुम्हारा दुश्मन है सरी। क्लियर कट बता दिया गया कुरान पाक में कि हलाल रिस्क उस रिस्क में से खाओ जो तुम्हें दिया गया है। उन चौपाए के पेट और गोबर के दरमियान ये आयत है है कि उसमें भी कहा गया है कि चौपाए के पेट के गोबर और महल खून के दरमियान तुम्हारे लिए पैदा किया गया है दूध को नूर कहा गया है। और इस आयत में बताया गया है कि जो इस दूध के में मिलावट करेगा वो सरीहन शैतानी काम कर रहा है, और वो शैतान है, वो दुश्मन है। फिर भी हमारे ऐसे कुछ बेज़मीर लोग हैं जो इस दूध में मिलावट करते हैं और दूध के अंदर, इस नूर के अंदर मिलावट करके अपने वक्ती फ़ायदे के लिए ये हम इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर हाजा आपको बताएंगी दूध की अफादियत के बारे में। डॉक्टर हाजा। हाँ, इधर आ जाओ।
My name is Dr. Hajra Kadir. I am سب سے پہلے میں آپ کو آج بتاؤں گی دودھ اکٹھا کرنے اور تجزیے کا طریقہ کیسے ہے. گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے. سب سے پہلے شیڈ کی صفائی کا طریقہ. سب سے پہلے یہ بتایا ہوا ہے اس میں کہ صاف دودھ کے لیے شیڈ کا صاف ستھرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شیڈ کے داخلی راستوں پر چونا لگا ہوا ہونا چاہیے. شیڈ میں صرف کام کرنے والے لوگ داخل ہو جائیں. جو دوسرے افراد ہیں ان کے داخلے سے اجتناب کریں. شیڈ سے گوبر اور پرالی اکٹھا کرنے کا جو عمل ہے وہ مکمل اس کا انتظام ہونا چاہیے. گوبر کو ٹھکانے لگانے کے لیے خاص گڑا ہونا چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گوبر اور پرالی کو دھیان سے اٹھائیں تاکہ ان کے چھینٹے ادھر ادھر نہ بکھرے نہ پڑنے پائیں. کھلیوں میں سے موجود خوراک پر تازہ خوراک نہ ڈالیں. کھلیوں کو تازہ پانی سے دھونے اور اچھی طرح صفائی کے بعد تازہ خوراک ڈالیں. نیکسٹ سلائیڈ ہے صاف دودھ دھونا یا چبائی جسے کہتے ہیں. صاف دودھ کے لیے دودھ دھونے والا صحت مند ہونا چاہیے. دودھ دھونے والے کے ہاتھ اور کپڑے صاف ستھرے ہوں. دودھ دھونے والے کے ہاتھوں کے ناخن کٹے ہوئے ہوں تاکہ تھنوں میں انفیکشن نہ ہو. پانی کی سوزش سے بچنے کے لیے شیڈ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں. جانوروں کے بیٹھنے والی جگہ پر پرالی یا ریت بچھائیں. دودھ دھونے سے پہلے جانوروں کے تھنوں یا حیوانے کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں اور صاف ستھرا انہیں کر لیں. دودھ دھونے کے فوراً بعد جانور کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بیٹھنے نہ دیں کیونکہ اس وقت تھن کی نالی کے مسام کھلے ہوتے ہیں اور بیکٹیریا ان میں جا سکتا ہے جو کہ اس کے جو تھن ہے اس کی انفیکشن کا باعث ہو سکتا ہے. حیوانے کے سوزش والے جانوروں کو دوسرے جانوروں سے الگ رکھیں اور ان کا دودھ الگ برتن میں نکالیں اور علیحدہ رکھیں. دودھ کا عارضی ذخیرہ یا سٹوریج. دودھ دھونے کے بعد دودھ کو صاف برتن اور مکھیوں سے دور جگہ پہ رکھیں. دودھ والے برتن کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے رکھیں. فریزر کا انتظام قدرے بہتر ہو. دودھ کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنا چاہیے. دودھ کو جلد استعمال کرنے والے صارف یا چلر تک پہنچانے کے لیے بہتر سواری کا انتظام موجود ہونا چاہیے. طویل وقت کا ذخیرہ یا سٹوریج. اب دودھ کو طویل وقت کے ذخیرے کے لیے چلر کا انتظام ہونا چاہیے. چلر کی جگہ صاف ستھری اور مکھیوں سے پاک ہو. جنریٹر کی سہولت میسر ہو. چلر آپریٹر کو ذاتی صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے اصولوں کا عمل ہونا چاہیے. آپریٹر کام سے متعلق مہارت رکھتا ہو. ترسیل فارم یا چلر. ترسیل فارم کا چلر دودھ چبائی کے فوراً بعد چلر تک پہنچائے. دودھ مکھیوں یا کسی قسم کے علائق سے پاک ہو. دودھ محفوظ کرنے کے لیے کوئی کیمیائی ملاوٹ استعمال نہ کریں. اگر چلر تک پہنچانے میں دیر لگ جائے تو دودھ کو پہلے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیں. ترسیل فارم تا دودھی. ملک میں دودھی کا وقت پر فارم سے دودھ اکٹھا کرنا لازم ہے. دودھی گوالے کے برتن اور ہاتھ صاف ستھرے ہوں. ماپی لمبے ہینڈل یا دستے والی ہو تاکہ ہاتھ دودھ میں نہ ڈوبے. ترسیل دودھی تا گھریلو سارے. تھینک یو. اب ہم فوڈ انسپیکٹر راجہ عبدالجبار صاحب کو بلائیں گے تاکہ وہ دودھ کی خرابی کی وجوہات کو ہمارے سامنے بیان کر سکیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے وہ تو سارا اس کا وہ فائدے ہیں اور میرے خیال میں یہاں پاکستان میں اس طرح کا ہونا چند بندے کر رہے ہیں. عام آدمی کے پاس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گاڑیاں لے اور یہ سارا کچھ کرے. مختلف جگہوں سے میں نے 18 نمونے لاہور بھیجے ہیں. 18 کے 18 کلر سیدھا سے فیل ہوئے ہیں. جو یہاں یہ آپ کو قدرتی طریقے بتائے گئے ہیں جو بھینس سے دودھ لیا جاتا ہے اور جراثیم کس طرح اس کو لگتے ہیں یعنی اس کے تنوں کو کس طرح صاف کرنا ہے. اب مصنوعی طریقے جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں دودھ کو آمدنی کے ذریعے بڑھانے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, پاؤڈر ڈالا جاتا ہے,
اور بھینس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ مصنوعی طریقے ہیں جو دودھ کو خراب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہے انجیکٹ کس طرح کیا جاتا ہے. میرے اندازے کے مطابق جو 10 کلو بھینس دودھ دے رہی ہے اس کو انجیکٹ کر کے 14 کلو دودھ حاصل کیا جاتا ہے. اس کے نقائص یہ ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جلدی بڑھ رہے ہیں اور جوان ہو رہے ہیں. جو اس کا انجیکٹ ہے وہ وہی اثر دودھ میں ابھی رہتا ہے اور چھوٹے بچے بچیاں پی لیتے ہیں اس کو اور ان میں وہی اثر. اب دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے جو بچہ 25 سال کی عمر میں جوان ہوتا تھا وہ بچہ اب 16-15 پہ آ گیا ہے. اس کے نقائص یہی دودھ ہے. یہ انجیکٹ جو کر رہے ہیں حکومت پنجاب نے اس پہ پابندی بھی لگائی تھی لیکن اس انجیکشن کو نام اس کا چینج کر دیا گیا. ابھی بھی مارکیٹ میں وہ موجود ہے. لوگ انجیکٹ کر رہے ہیں وہاں کو. اس کے بعد جب دودھ بھینس سے لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے. 10 کلو دودھ کو 5-6 کلو پانی ڈالا جاتا ہے اور اس میں جو افادیت ہے اس کی وہ کھو جاتی ہے. جتنے بھی نمونے یہاں سے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو رہے ہیں. اب ہمارے پاس اتنا وہ ایمرجنسی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آج اگر دودھ آیا ہے مارکیٹ میں ہے ہم آج نمونہ لے رہے ہیں مہینے بعد اس کا رزلٹ آ رہا ہے. اب وہ تو پیچھے مہینہ پورا وہ فروخت کر رہا ہے. مہینے بعد اگر اس کو 3,000-5,000 ہمارے اس میں جرمانہ ہو جاتا ہے 10,000 ہو جاتا ہے. اس نے تو وہاں سے 2 لاکھ 3 لاکھ کما لیا ہے. ایسا کوئی فوری طریقہ ہو کہ ہم کسی دکان پہ جائیں اور ایسا آلہ ہو میرے پاس ہو اور کتنی انتظامیہ ہے یہاں پہ ان کے پاس ہو جو ہم ادھر ہی اس کو چیک کریں اور وہاں ہی اس کا نقائص پتہ چلے اور ہم گرا دیں. ہمارے DHO صاحب نے ایکشن لیا تھا ایک دفعہ اور گجر خان سے ہم نے ٹرک پکڑے تھے یہ جو نیلے ڈرموں والے. یہ اب ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ برف نہیں ڈالنی. اس میں تو ہر ڈرم میں برف 5-7 کلو برف پڑی ہوئی تھی. اسی میں وہ ہاتھ مار رہے ہیں اسی میں سارا کچھ ہو رہا ہے. سب یہ دودھ نہیں ہے یہ زہر ہے جو ہمارے بچوں اور بچیوں تک پہنچ رہا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا دودھ ہے جس میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے. 250 روپے کلو لے کے اس سے 10 کلو دودھ تیار کیا جا رہا ہے. 250 روپے کا پاؤڈر لے کے 10 کلو دودھ اس سے بنایا جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہا ہوں اور اعلیٰ انتظامیہ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس پہ ایکشن لیں اور ہمیں کوئی ایسے آلے ایسے طریقے کوئی بتائیں یا کوئی ایسے آلے خرید کے دیں. ہم تو پاس سے نہیں خرید سکتے. یہ گورنمنٹ ہی آگے انتظامیہ ہے جو خرید کے ہمیں دے سکتی ہے کہ ہم ادھر ہی جا کے ہم اسے چیک کریں دکان پہ اور ہمیں فوری پتہ چلے اور ہم وہ دودھ ضائع کروا دیں. بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے. یہی اس کے نقصان ہیں جو اس کو بڑھانے کے لیے اپنے جو پیسے ہیں اس کو زیادہ کرنے کے لیے اس کو یعنی خراب کیا جاتا ہے اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایک اپنے فائدے کے لیے. مہربانی کہ وہ دودھ کے سلسلے میں کچھ ہمارے ساتھ اظہار خیال کریں. دودھ کی سسٹم میں نہیں ہم نے دودھ کی کمپوزیشن پاکستان میں دودھ کا کیا اس وقت معیار ہے پاکستان میں دودھ کی کتنی پر کیپٹا انکم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. دودھ ہے کیا چیز یہ بتایا گیا ہے. دودھ is the food which exclusively sustain us during the few first months of our life. یعنی دودھ بیسیکلی جو کولسٹرول سے پاک چیز ہوتی ہے جس کو ہم را ملک کہتے ہیں لیکٹین سولوشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو کمپلیٹ ملکنگ آف ون اور مور ہیلدی کاؤ سے ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ملک کہتے ہیں یا را ملک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پاکستان اس وقت تھرڈ دنیا میں ملک پروڈکشن میں آل اوور دا ورلڈ تیسرے نمبر پہ ہے اور 43 ملین ٹن اینول پروڈکشن ہے پاکستان میں اس وقت دودھ کی. 50 ملین ٹن اینول کنزپشن ہے. تھرڈ لیول پہ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں ابھی تک دودھ کو پر کیپٹا ابھی بھی کم ہے کنزپشن کے لحاظ سے.
ابھی بھی ہمارے پاس گنجائش ہے اپنے دودھ کو بڑھانے کے لیے. ہمیں محنت کرنی چاہیے اپنے جانوروں کو اس لیول تک لانے کے لیے. ابھی بھی ہمارے ریسرچرز کو اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے 50 ملین ٹن اینول کنزمپشن ابھی بھی زیادہ ہے ہماری پروڈکشن سے. پر کیپٹا کنزمپشن پاکستان میں 250 لیٹرز ہے, یہ جو ابھی ہمیں بتائی گئی. پر کیپٹا کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے حساب سے اینولی کہ 250 لیٹرز اس کو اینولی لینا ہے. پر کیپٹا ملک کنزمپشن in Pakistan falls in the first 50 all over the world. یہ پر کیپٹا کنزمپشن جو ہے پوری دنیا میں ہم پہلے 50 نمبر لوگوں کے اندر آتے ہیں کہ جن کو یہ دودھ میسر ہے. ہمارے یہ لیول, یہ ہم نے جو نیٹ سے گزار نکالا تھا 2014 میں, 14-15 کی ہماری جو کی فیگرز ہیں, یہ اب انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ چکا ہوگا کیونکہ ہم پہلے 50 میں پہلے ہی فال کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنی پوزیشن کو اس سے آگے لے کے آنا ہے. یہ آپ سے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے لائف اسٹاک کا کام یہ ہے کہ ہمیں اس میں اور آگے بڑھنا ہے. ہمارے فارمرز کا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اویئرنیس اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں. پروڈکشن انہوں نے کرنی ہے, ان کے جانوروں کی حفاظت ہو, ان کو فائدہ ہو تو ہمارا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے تو ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ان پاکستان 35 to 40 ملین فیملیز جو ہیں وہ اس فارمنگ سے, ملک پروڈکشن سے ملیں ہیں, وہ اس سے انگیج ہیں, وہ اس میں انوالو ہیں. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بیسیکلی دیہی ملک ہے اور اس میں زرعی ملک ہے, اور زرعی ملک میں 35 سے 40 ملین فیملیز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم پہلے 50 میں فال کر رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہیں دنیا میں. کمپوزیشن آف ملک, یعنی یہ نارمل ملک کے بارے میں بتایا گیا. پانی آپ کو پتا ہے دودھ کے اندر 87 to 88% پہلے سے ہی ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹ تقریباً 5% ہوتے ہیں, فیٹ 3 سے 4% ہے ہول ملک میں. پروٹین کا یہ بیسٹ سورس ہے, 3 سے 4 پروٹین اس کے اندر نہیں ہوتا, 3 سے 4% کم ہے. لیکن پروٹین کون سی ہے؟ کیزین پروٹین ہے جو 80% ہے, وے پروٹین ہے 20%, اور ادر پروٹینز میں آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے. اور یہ ملک کی پروٹین ایسی پروٹین ہوتی ہے جو 100% مور دین 90% آپ کے جسم کے اندر فوراً ایبزارب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وائٹامنز اینڈ منرلز, اس میں آپ دودھ کے اندر وائٹامنز بھی موجود ہیں, وائٹامن A, B6, B12, تھائمین. اس کے علاوہ وائٹامن A جو ہے نیچرلی ان دا فیٹ کمپوننٹ آف دا ہول ملک, وائٹامن A بھی اس کے اندر تھوڑا بہت شامل ہوتا ہے. ہول ملک میں 98% فورٹیفائڈ, اینڈ وائٹامن D اس کے اندر شامل ہے. منرلز میں کیلشیم, پوٹاشیم اپروکسیمیٹلی 1% آف دا ملک ہوتے ہیں. کیلشیم اور کیلشیم کاربونیٹ, کیزینیٹ, کیلشیم فاسفیٹ اینڈ کیلشیم سٹریٹ وغیرہ کی شکل میں یہ پایا جاتا ہے. منرلز میں اس کے اندر میگنیشیم, پوٹاشیم, سوڈیم اور سلفر وغیرہ کی بھی ٹریسز پائے جاتے ہیں. فلیور آف ملک, دودھ کا ذائقہ. فلیور آف ملک از مائلڈ اینڈ سلائٹلی سویٹ. The characteristic mouth feel is due to the presence of emulsified fat. یہ جو ہمارے منہ کے اندر اس کا ایک ذائقہ آتا ہے وہ emulsified fat کی وجہ سے ہے. And cordially dispersed protein, the carbohydrate, lactose and milk salt, یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے. Fresh milk contains acetones, aldehydes, methyl ketones, جن کی وجہ سے اس کے اندر ایک اروما سا ہوتا ہے, ہمیں اس کی اسمیل سی فیل ہوتی ہے. Flavored milk جو ہے وہ to standardize the order and flavor type typically follows pasteurization. Contamination of milk and milk products. Milk is sterile at secretion in the udder. Sterile کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب udder سے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریا نہیں ہوتے. وہ کئی پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے تعارف کرو ٹھنڈ دیا تو وہ بالکل صاف, تو یہ اسٹیرائل ہوتا ہے, اس وقت بالکل پاک ہوتا ہے. یہ بعد میں اس کے اندر کنٹیمنیشن شروع ہوتی ہے. Contaminated by bacteria even before it leaves the udder. کس وقت جب اس کی جو تھن ہے ان کے اندر اگر میسٹائٹس کی کوئی شکل ہے تو پھر وہ وہیں سے کنٹیمنیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ورنہ وہ اسٹیرائل دودھ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹیمنیشن نہیں. Further infection of the milk by microorganisms. اب انفیکشن مائکرو آرگنزم سے بھی اس کے اندر آ سکتی ہے.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हैं जो नॉर्मली बैक्टीरिया, few types of microorganisms found in the milk. Streptococcus lactis एक बैक्टीरिया है, एक्रोमोबैक्टर बैक्टीरिया है, बैसिलस सबलिस बैक्टीरिया है और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये आपको इसलिए मैं इस लेवल पे बैक्टीरिया की शक्लें भी बता रही हूँ कि आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हो, यानी आप ग्रेजुएट अपने साइंस स्टूडेंट भी हैं आप लोग, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, क्योंकि मैट्रिक से ही हमें इन फॉर्म्स का कोलीबैसिलस का बेसिलस का बताया जाता है। और आपको ये मैं नॉर्मल फ्लोरा इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि दूध के अंदर भी ये फ्लोरा है, इसके वजह से कंटामिनेशन भी हो सकती है और ये उसको कंटामिनेट भी कर देता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है इसकी एसिडिटी कितनी है कि फ्रेश मिल्क की pH 6.5 to 6.7 होगी एट 25% डिग्री सेंटीग्रेड पे। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट, कि जितनी फैट उसके अंदर होगी उतना वो विस्कस होगा, थिक होगा। जितनी फैट कम होगी, इसी चीज की वजह से लोग उसके अंदर नाशपाती घी और मुख्तलिफ किस्म की एडल्ट्रेशंस ऑयल के साथ कर रहे होते हैं। उसकी फैट कंपोजिशन को बढ़ाने के लिए पहले उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग चीजें डालते हैं ताकि वो विस्कस हो जाए, वो थिक हो जाए। ये इसकी नॉर्मल वो है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड with the addition of 1% of water to milk और boiling point 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड, उबाला उसको आ जाए। न्यूट्रिटिव वैल्यू दूध की किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। न्यूट्रिटिव वैल्यू इसलिए कहा गया है, जब उसको दूध को नूर कहा गया है तो वो इसीलिए कहा गया है कि ये इंतहाई न्यूट्रिटिव है, इंसानों के लिए जन्नत की तरफ से भेजा गया चीज। जन्नत की नहरें, हमें बताया जाता है कि दूध की नहरें जन्नत में होंगी, तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस है कि दूध क्या चीज है। गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल वैल्यू इज ओवर 90%। बायोलॉजिकल वैल्यू मींस ये है कि जितनी भी प्रोटीन है ये 90% से मोर आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आप पीते जाती हैं एब्जॉर्ब होती जाती है। लाइसिन इज अबंडेंस इसके अंदर होता है। इजीली डाइजेस्टेबल फैट कंटेनिंग 2.1% ऑफ लिनोलेनिक एसिड, 0.5% ऑफ लिनोलेनिक एसिड एंड 14% अरेकिडोनिक एसिड इसके अंदर शामिल होता है। ये एसिड्स हैं छोटे छोटे से इसके अंदर। ओनली सब्सटेंस दैट कंटेन लैक्टोज व्हिच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है ये लैक्टोज की शीथ होती है आपके मसल्स के ऊपर, उसके लिए ये बहुत सिंथेसिस माइलिन शीथ की एकदम दूध के पीने से आपको अफादियत होती है, उसके फायदे हैं। फेवर ऑफ द ग्रोथ टू लैक्टोबैसिलस इन इंटेस्टाइन। अब लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ को इंटेस्टाइन के अंदर ये फेवर करता है, हमारे अंदर दूध को हजम करने वाले जो जरासीम है उसकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है। एंड डिक्रीजेस द पीएच ऑफ दस फेवरिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और ये हमारे मैदे के अंदर जो तेजाब ज्यादा होता है, अगर उसको हम तेजाब दूध के जरिए कम करें तो हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर सकते हैं। ये इस कहने का ये मतलब है कि इसकी वजह से पीएच कम होगी तो जो उतनी पीएच पे आएगा जो फेवर करेगा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर। कंपोजिशन है कंपैरेटिव कंपोजिशन, आपको पता चलेगा कि काऊ मिल्क में वाटर कितना है, कैल्शियम कितना है, प्रोटीन। इसी तरह ह्यूमन मिल्क की कंपैरिजन में हमने आपको बताया है बफलो काऊ, गोट और शीप, ये बेसिक सोर्स जो है हमारे पास ये हैं और इनकी ये कंपैरिजन है। थैंक यू सो मच। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि डॉक्टर शाइस्ता ने भी बताया है कि मिल्क को, दूध को गाढ़ा करने के लिए अलम अलम चीज़ें डालते हैं। उन चीज़ों को चेक करने के लिए कि हम लोग घरेलू सतह पर उनको किस तरह चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ की अडल्ट्रेशन हुई है, कोई ऐसी चीज़ डाली गई जिससे दूध का गाढ़ापन बढ़ाया जा सके, उसको बताने के लिए मैं डॉक्टर सोबिया को इनवाइट करूंगी कि वो आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। डॉक्टर सोबिया। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sophia, in charge of Civil Veterinary Dispensary, Chowk Pandoli. The topic of presentation is adulteration in milk. What is milk? As you know better, what is milk? It is a pale liquid produced by the mammary glands of mammals. It is the primary source of nutrition
for infant animals before they are able to digest other types of foods. It is the only source of energy for the growth and development of the infants. Adulteration. What is adulteration? When we are adding any artificial element which is injurious to the health to the natural source. जब भी हम कोई भी चीज़ दूध के अंदर ऐसी डालेंगे जो कि हमारी हेल्थ को खराब करे, उसे हम एडल्ट्रेशन कहेंगे। पानी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये घर में आप लोग इसको आराम से, ये आसान तरीका है पानी को दूध के अंदर पानी को चेक करने के लिए। आप दूध लें और उसको ना जो भी होगी किसी भी जगह पे गिराएंगे। अगर उसके पीछे एक सफ़ेद सी लकीर बन जाती है तो इसका मतलब है कि उस दूध के अंदर जो है पानी मिला हुआ है। डिटर्जेंट है, आप 5 ml दूध देते हैं, उसके अंदर 5 ml पानी डालते हैं और उसको हिलाते हैं। अगर झाग बन जाती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई सर्फ ऐड हुआ है दूध के अंदर। और अगर आपने यूरिया चेक करना है, यूरिया आप लेंगे 1 चम्मच मिल्क लेंगे, उसके अंदर सोयाबीन 1 चम्मच डालेंगे, उसे हिलाएंगे। 5 मिनट के बाद आप उसके अंदर लिटमस पेपर होता है वो ऐड कर वो उसके अंदर डिप करेंगे। 3 सेकंड के बाद अगर आप उसे चेक करेंगे, अगर उस पर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दूध के अंदर यूरिया ऐड हुआ है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेलिन आप ऐसे चेक करेंगे कि 10 ml आप मिल्क लेंगे, उसके अंदर जो है 3 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करेंगे। अगर दूध के ऊपर दूध की बलाई सतह पे अगर नीली सी तह बन जाती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फॉर्मेलिन ऐड की हुई है। और कुछ लोग जो हैं वो वनस्पति घी डालते हैं दूध के अंदर। वो आप ऐसे चेक करेंगे कि 5 ml आप दूध लेंगे, उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक का डालेंगे और 1 जो है चीनी डालेंगे, उससे आप मिलाएंगे। अगर उसके ऊपर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उस दूध के अंदर घी शामिल हुआ है। थैंक्स। शुक्रिया डॉक्टर सोबिया। इसके बाद डॉक्टर नवाज राजा जो कि सोशल वर्कर हैं, उनको इनवाइट करूंगी कि वो दूध के बारे में कुछ इज़हार ख्याल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूध कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, ये तो हमारे एक्सपर्ट और टेक्निकल स्टाफ ने बता दिया। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी साहब जब से तहसील कलर सैदा में आई हैं, अपने तमाम वेटनरी असिस्टेंट्स, वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज खान मिनहाज साहब की सरबराही में तहसील कलर सैदा में दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है। मैं अजमिनो वेलफेयर ट्रस्ट का और पुटवा.com का एक अदना सा कारकुन हूँ। हमारे चेयरमैन पुटवा.com मोहम्मद नसीर राजा साहब, चौधरी उल्फत साहब और तमाम मीडिया नुमाइंदगान के साथ मिलकर चेयरमैन चौधरी गालिब हुसैन साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज खान साहब की वसातत से बनाल जो मुतासरीने मंगला डैम थे एक इंतहाई पहुँचा लाया। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज खान मिनहाज साहब से कि मेरी पिंडी में भी इनसे 1-2 मीटिंग्स हुई, इनके ऑफिस में भी मीटिंग्स हुई। तो मैंने सर से कहा कि सर रिक्वेस्ट है कि आप बनाहल का विजिट करें। इन्होंने कहा कि काम होना चाहिए, फ़ोटो सेशन चलते रहते हैं, स्पीचेस चलती रहती हैं, बाकी सारा सिलसिला चलता रहता है। तो जहाँ तक तहसील लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक के अमले का सिलसिला है, मैं आपको हकीकत बताऊं कि हम भी कभी कभार खबर इनकी पढ़ लिया करते थे। हकीकतन ये फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कभी इनका कैंप गजनबाद रख में हुआ और कभी कैंप इनका बनाल में हुआ, कभी ये फार्मर डेज मना रहे हैं और ये तमाम ज़मींदारों के साथ मिलकर, सोशल पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज खान मिनहाज साहब की हदायत के मुताबिक बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आबद शाह साहब भी इनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कांगो हो, डींगी हो, कोई भी सिलसिला हो, लाइफ स्टाइल का तमाम मामला वो बगैर किसी पसो पेश के सबसे आगे रहता है। और मैं जनाब एसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दफ़ा मंगला डैम के आपकी कोशिशों की वजह से उन लोगों के मुआवजा जात भी मुकम्मल हो गए, तो आप
लाइफ स्टॉक वालों को कोई सर्टिफिकेट और कोई अवार्ड अनाउंस करें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम अपने ईडीओ कम डीएलओ रावलपिंडी को बनाएंगे कि वो थोड़ा सा इसके बारे में इज़हार ख्याल करें। सर काइंडली आइए। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जनाब डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीजन रावलपिंडी, जनाब मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा और मेरी अजीज़ बहन और बेटियों, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जब मैं इस गेट के अंदर हुआ, शायद मैं रिवर्स रिएक्शन की वजह से 20 साल उम्र में कम हो गया, तो आज मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन बाहर चूँकि मुझे एकदम ही कहा गया कि मैं भी इस पर बात करूँ, दूर पे तो शायद काफ़ी बात हो चुकी है। असल बात यह है कि जुल्म ये नहीं कि जुल्म हो रहा, जुल्म ये है कि क्या हम उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज तक हम सबके घरों में दूध आता है, किसने अपने गवाले से या दूध देने वाले से पूछा ये दूध क्या है, ये कहाँ से लाए हो, या इसमें क्या चीज़ है। शायद मेरा ख्याल है कि ये कोई भी ऐसा मुझे शायद ना बता सके कि मैंने आज तक अपने दूध वाले से पूछा कि ये क्या चीज़ हमें दे के जा रहा है। दूध बेशक जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि ये दूध अल्लाह का नूर है, इस नूर के साथ हम क्या कर रहे हैं ये भी बताया गया, लेकिन क्या हम इसका हल निकाल रहे हैं कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा महकमा न सिर्फ कलर सईदा में, आज टेक्सला में और गुजर खान में भी अपना ये आगही का किरदार अदा कर रहा है। अगर मेरा महकमा रावलपिंडी में अपना किरदार अदा कर रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले और मेरी ये बहनें और बेटियाँ ये भी ये किरदार यकीनन अदा करेंगी कि आज घर जाकर ये बताएंगी कि पूछे दूध वाले से ये दूध कैसा है, कहाँ से है और क्यों इस तरह आया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जनाब हमें कोई ऐसे हालात और ऐसी चीज़ें मुहैया की जाएं। मेरा ख्याल है कि आज की इस प्रेजेंटेशन से इन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें दूध चेक करने के लिए शायद बड़े कीमती या इस तरह के आलात की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बहुत थोड़ा सा महदूद सी चीज़ों के साथ हम ये चेक कर सकते हैं कि दूध खालिस है या इसमें क्या क्या मिलावट है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं शायद इन चीज़ों से आज इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। आखिर में मैं प्रिंसिपल साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज अपने इदारे में हमें मौका दिया कि हम अपनी कारकर्दगी और हम अपनी आगाही मुल्क को आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब हम अपने डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर गुलाम हुसैन भुट्टा को इनवाइट करेंगे कि वो दूध के बारे में कुछ वर्ड शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राबनवाज मिनहाज साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा, प्रिंसिपल वुमेन कॉलेज, जनाब डीएलओ साहब, प्रेस के साथी, मेरे लाइफ स्टॉक के कोलीग्स, हेल्थ के कोलीग्स, मेरी बेटियां, अस्सलाम वालेकुम। दूध के बारे में जैसा कि बताया गया है कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी जो है इसको दूध जो मुहैया करते हैं उन जानवरों की तादाद 1 करोड़ 80 लाख है। और ये लाइफ स्टॉक जो है इसकी हमारी ये टोटल पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसमें एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है 11.7% का 56% बनता है। तो ये शेयर जो है लाइफ स्टॉक का ये ज़राअत के महकमे से या पैदावार से ज़्यादा है। तो दूध जो है ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है। जैसा कि बताया गया है कि अगर 250 ml का एक गिलास दूध पिया जाए तो उससे 8 ग्राम प्रोटीन मिलती है। तो इस तरह से हम अपनी जो ग़ज़ाइयत है उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ज़ीन प्रोटीन जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटीन है। दूध की प्रोटीन जो है उसको हम दूसरी प्रोटीन्स के मुकाबले में स्टैंडर्डाइज करते हैं इसके मुकाबले में। तो इसके अलावा इसमें लैक्टोज होता है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स में स्पेशली A, D, E के विटामिन B's होते हैं और B कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। इसमें जो है मिनरल्स का जैसा कि बताया गया है कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। तो ये
وائٹامن ڈی، وائٹامن کیلشیم اینڈ فاسفورس جو ہے یہ اس کا امپورٹنس یہ ہے کہ بچیوں میں فیمیلز میں اس کا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے بڑا ہو کے مائیں بننا ہوتا ہے تو ان کی جو ضروریات ہے ان کی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو بچیوں کو اسپیشلی جو ہے دودھ روزانہ پینا چاہیے۔ بڑھاپے میں اگر دودھ نہیں پیئیں گے تو اس میں آرتھرائٹس کا جو پرابلم ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ عمر کے ہر وقت میں ہر حصے میں جو ہے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ کی بارے میں ڈیٹیل بتا دیا گیا ہے، پر کیپیٹا کنزمپشن کتنی ہے، لیکن الحمدللہ انڈیا کے مقابلے میں ہماری پر کیپیٹا کنزمپشن زیادہ ہے۔ انڈیا کے لوگ 117 لیٹر پر اینم پیتے ہیں اور ہم الحمدللہ 158 لیٹر پر۔ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جیسے کہ امریکہ ہے اس میں 250 لیٹر پر اینم ہے، لیکن سویڈن جو ہے یہ نمبر 1 ہے، اس میں 353 لیٹر پر اینم جو ہے وہ کیپیٹا کنزمپشن ہے۔ دودھ میں جیسے کہ ہماری ڈاکٹر صاحبان نے بتایا ہے کہ ایڈلٹریشن ملاوٹ جو ہے، تو دودھ میں دو طرح کے بن گئے جو پریزنٹیشنز جو ہیں، ایک ان آرگینک دودھ بن گیا اور ایک آرگینک دودھ بن گیا۔ آرگینک دودھ وہ ہے جو دودھ ہم گائے بھینس بھیڑ بکری سے، اونٹنیوں سے یا جانوروں سے جو حاصل کرتے ہیں، تو ان آرگینک دودھ کو ہو گیا جو ہم مصنوعی بنا لیتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، وے پاؤڈر ڈالتے ہیں، اس میں صرف ڈال دیتے ہیں، اس میں آئل ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے جو دودھ ہے اس میں فارملین کا جیسے بتایا گیا ہے، تو یہ دودھ جو ہے یہ ایڈلٹریٹڈ یا مصنوعی دودھ جو ہے یہ بنایا جاتا ہے۔ تو دودھ جو ایڈلٹریٹڈ دودھ جو ہے اس کے نقصانات، دو طرح کے دودھ کی جو ایڈلٹریشن ہوتی ہے، ایک مائکروبیل ہے جس میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، تو جراثیم جو ہے بیکٹیریا جاتے ہیں تو ان سے ٹائیفائڈ وغیرہ، ہیضہ یا انتڑیوں کا ٹیوبرکلوسس ہے، جگر کی بیماریاں جیسے ہیپاٹائٹس ہے، یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو جو کیمیکل ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس سے کڈنی فیلورز ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس میں جگر کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، انتڑیوں کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، تو یہ ہائیلی فیٹل ہے، اس کے نقصانات جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ میرے ایک ہیلتھ کے بھائی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ارلی میچورٹی ہوتی ہے جسے ہم پیبرٹی انگلش میں بولتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہے وزن کے ساتھ، وزن ویٹ گین۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل ہمارا نیوٹریشنل سٹیٹس کمپیریٹیولی پاسٹ کے بہتر ہو گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل ملاوٹیں بھی بہت زیادہ ہے، تو الحمدللہ۔ لیکن ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ایڈلٹریٹڈ دودھ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جیسے کہ ہیلتھ پہ میں نے بتایا ہے ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کو، بچیوں کو، میرے معززین سب کو جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دودھ کی جیسا کہ کافی بتایا گیا ہے کہ پیداوار سے لے کے آخری کنزیومر تک جو ہے اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو محکمہ لائف سٹاک اور خصوصاً میں خادم اعلیٰ صاحب، ہماری گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پہ خصوصاً توجہ دے رہی ہے، اور اس موقع پہ میں خصوصاً اپنے سیکرٹری لائف سٹاک نسیم صادق صاحب کا خصوصاً ذکر کروں گا کہ ان کی کاشیوں سے ایسی سکیمز آ رہی ہیں جن سے ذمہ دار بھائیوں کو بہت بہتر فائدہ پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ ان سکیموں سے دودھ کی پیداوار اور کوالٹی جو ہے دودھ کی اس پہ خاطر خواہ اثر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں مزید بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محکمہ لائف سٹاک نے فری آف کاسٹ ویکسینیشن کی کمپین شروع کی، فری آف کاسٹ کانگو وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصاً مہم کا آغاز کیا۔ تو اس موقع پہ اگر میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ تو ایک موقع تھا یہاں ایک مریض ہمارے کلر سیدہ میں وفات پائے، تو اس کا پرپوز تھا کہ یہ جو ہے یہ کانگو وائرس سے مری ہے، تو ہم نے یہاں سروے کیا اور اس کے بعد جو ریزلٹس آئے ان سے پتہ چلا کہ یہ کرونک جو ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ تھا،
لیکن اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بتایا کہ میں نے ساری کمپین جو ہے وہ خود فزیکلی دیکھی ہے. تو اس طرح اچھے جو ہماری گورنمنٹ کی مشینری میں آفیسرز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر فیلڈ میں ہمیں کامیابی ہوگی. تو اس کے علاوہ میں ایسے ہمارے پاس اسکیمز ہیں. ہم جو چلرز کی بات ہو رہی تھی تو میں ان حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ آگے آئیں ہمارے محکمے سے. ان کو جو چلرز کی فیسیلیٹی ہے وہ اس سے مستفید ہوں. اس کے علاوہ جو دودھی حضرات ہیں ان کو موٹر بائکس ہیں یا ان کو اچھے کینز خریدنے کی ضرورت ہے تو وہ آگے آئیں. ان کو بھی محکمہ لائف اسٹاک جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ ان کی ہیلپ کرے گا. اسی طرح جو ذمہ دار بھائی ہیں ان کو ملٹی کٹس جو فارڈرز ہیں ان کے سیڈز کی ضرورت ہے تو وہ آگے آئیں. انشاءاللہ ان کو جو ہے سبسیڈائز ریٹس پہ اچھی کوالٹی کے جو سیڈز ہیں وہ دیے جائیں گے. ان کو جو ہے منرلز مکسچر جو ہیں وہ دیے جائیں گے جانوروں کے لیے تاکہ ان کی پیداوار میں جو ہے خاطر خواہ اضافہ ہو. تو اس موقع پہ میں تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. ہم نو ڈاؤٹ ہاریزنٹلی جو ہے نمبر آف اینیملز میں تو ہم خود وفیل ہیں. ہمیں کوشش ہے کہ ہم نے ورٹیکل ترقی کرنی ہے, اس کی پروڈکشن پر جو اینیمل ہے وہ بڑھانی ہے. تو یہ ایک محکمہ لائف اسٹاک صرف نہیں بڑھا سکتا, اس میں ہم ساتھیوں نے, ہم سب پارٹیسپینٹ نے, ذمہ داروں نے یا وہ لوگ جو لائف اسٹاک پروڈکشن سے انوالوڈ ہیں ان سب نے مل کے اس کی جو ہے اس کو لائف اسٹاک پروڈکشن کو بڑھانا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم سب کی کاوشوں سے انشاءاللہ دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اس کی دودھ کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ہم نے دودھ کی کوالٹی کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے. جیسے کہ کافی جو سپیکرز نے بتایا ہے کہ کیسے دودھ کی جو ہے کوالٹی کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو اگر دودھ آپ کو شک ہے کہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سیمپل لے کے اب ہماری لیبارٹریز ہیں, ہیلتھ کی لیبارٹریز ہیں, ان کو بھیج کے اس کا تجزیہ کروایا جا سکتا ہے. آخر میں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے, کیونکہ یہ بہت ایفیشینٹ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان سے اپیل کروں گا کہ محکمہ لائف اسٹاک, ہیلتھ اور فوڈ اتھارٹی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ مل کے ایک ایسی ٹیمیں بنائیں جو ڈیفینیٹلی جو ہے جو دودھ آتا ہے اس کی کوالٹی کو چیک کرے. تو انشاءاللہ ہم سب کی کاوشوں سے دودھ کی کوالٹی اور پیداوار پہ انشاءاللہ جو ہے اچھا اثر ہو سکتا ہے. میں تمام آخر میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا, اسپیشلی میڈم پرنسپل صاحبہ کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا, آج موقع دیا. ہم نے مل کے جو ہے یہ اپنا ایک میسج تھا وہ بچیوں تک پہنچایا. آخر میں میڈم شائستہ جو ہے یہ ہماری ایک اچھی سینئرز ڈاکٹر میں سے ایفیشینٹ ڈاکٹر ہے, انہوں نے ایک اچھا پروگرام مینیج کیا ہے. میں آخر میں پریس کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے ہمیں کوریج دی ہے اور ہمارے ساتھ اچھی جو ہے پارٹیسپیشن میں حصہ لیا ہے. میں بیٹیوں کا بچیوں کا بھی بڑا مشکور ہوں, انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ ہماری باتیں سنی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اپنے گھر والوں تک پہنچائیں گی اور ان کا انشاءاللہ اچھا خاطر کا اثر ہوگا. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. اب ہم اپنے چیف گیسٹ جو کہ تحصیل انتظامیہ کلر سینا میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں چودھری رفت نواز صاحب, ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ ہماری کانفرنس کے بارے میں کچھ اپنا اظہار خیال کریں. پرنسپل صاحبہ, ڈاکٹر شائستہ, ڈی ایل او صاحب, دیگر افسران و معزز طالبہ, السلام علیکم. دودھ کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ تو فردر کوئی کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو طریقہ کار ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا کہ اس کی اڈلٹریشن چیک کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار بتائے تھے, وہ میرے پاس بھی محفوظ ہیں. تو دودھ میں یہ کہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے وہ کھاد ملائی جا رہی ہے, جس کا اکثر ذکر نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے جو فارمولہ بتایا تھا وہی ہے. ہم
5 منٹ کا وہ ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے میرے خیال 5 سیکنڈ بتائے تھے, لیکن ایکچولی وہ 5 منٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنا کلر چینج کرتا ہے پیپر جو ہے. باقی بھی ٹیسٹ ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں ڈسٹرکٹ کی طرف سے کوئی کٹ کا میگی ہوتی ہے مل جائے, لیکن پرووائڈ نہ ہو سکی. تو آج میں نے ابھی کہہ دیا تھوڑی دیر پہلے ادھر سے بیٹھے ہوئے کہ ہم خود اپنی پرچیز کریں گے ٹی ایم اے کی طرف سے, اور ایک ٹیم کے ذریعے ہم اس کو چیک کریں گے. وہ کٹ ہوتی ہے, اس میں 12 قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. ہر قسم کی جو ہے ملاوٹ کو علیحدہ اس میں چیک کیا جاتا ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے طریقہ کار ہیں اس سے کیا جا سکتا ہے, لیکن کٹ سے یہ ہے کہ پھر ہم 100% شور ہوتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں جو ملاوٹ ہے یہ یہی ہے, تو اس کا فوری طور پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. گجر خان کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ تو ہم نے جو نیلے خاص طور پہ ڈرام پلاسٹک کے یہ کیمیکل والے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. ان کو کافی زیادہ جرمانے بھی کیے, میں وہاں پہ پوسٹنگ رہی ہے, سختی بھی کافی کی. جہاں پہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اب ہم کٹ منگوا رہے ہیں تو اس کے بعد اس پہ اور زیادہ سختی کی جائے گی. جہاں تک ڈاکٹر شائستہ کی پوسٹنگ کا تعلق ہے, جب سے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے اس وقت ہمارے پاس ڈاکٹرز کافی کم تھے. جب سے یہ تشریف لائی ہیں پھر کچھ ڈاکٹر صاحبان کی اور ہمارے بڑے دور دراز ہاسپٹلز میں پوسٹنگز ہوئی ہیں یونین کونسل لیول پہ, اس سے ہمارا ایک جو پبلک میں اویئرنیس کے لیے یا پبلک سے رابطے کے لیے ایک میکنزم جو ہے وہ ایک بن گیا. پھر ہم نے سب سے پہلے ان کے دور میں ہمارے پاس ٹارگٹ آیا کہ ڈینگی وائرس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایکشن لینا چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی زیادہ محنت کی, ان کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی. پہلے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا اور ہیلتھ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کا اتنا زیادہ آپس میں انٹریکشن بھی نہیں ہوتا تھا. صرف ویٹنری ڈاکٹر کا اس وقت بلایا جاتا تھا کہ جب صرف گوشت وغیرہ چیک کرنا ہے, چلے جی ساتھ چلے بازار میں ہمارے ساتھ اور گوشت چیک کریں یہ ملاوٹ والا ہے یا نہیں, پانی والا ہے یا نہیں, یا بیمار ہے یا نہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کہ پہلی دفعہ جتنے بھی ویٹنری اسسٹنٹ ہیں ان کی بھی میں نے میٹنگز کی تاکہ ان کو بھی ایک احساس ہو کہ ہم نے مل کے ایک کام کرنا ہے. پھر ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ بھی میری 1-2 میٹنگز ہوئی, یہ جوس میں جا کے چیک کیا گیا. پھر ہم نے ٹیم جب سب سے پہلے ہمیں بنال میں ضرورت پڑی, وہاں پہ پانی کا ایشو تھا, وہاں پہ کیونکہ بیماریاں تھیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنے کیمپس لگائے, وہاں پہ میڈیکیشن کی ویکسینیشن کی. اس سے کافی فرق پڑا, لوگوں کو بھی ریلیف ملا کہ ایک تو پانی آ گیا ہے, دوسرا ان کو اس وقت تک معاوضے بھی نہیں منظور ہوئے تھے تو اس وجہ سے بھی زیادہ شور تھا. اب تو ان کے تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ اماؤنٹ ہے وہ جو میرے پاس آ چکی ہے, اس کا فرق پڑا. اور شاید خاقان عباسی صاحب نے کافی محنت کی اور وہ رقم کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا تھا. پہلے جو فنڈز تھے وہ کشمیر میں ہی لگا دیے گئے, ڈریس وغیرہ کی وجہ سے پھر شارٹیج ہو گئی, تو ان کی کوشش سے ہمیں فنڈز ملتے ہیں. تو 1-2 ماہ میں ان کو ہم انشاءاللہ معاوضے دینے شروع کر دیں گے, جو ان درمیانی جو اس کے پروسیس ہیں وہ اڈاپٹ کر کے. پھر کانگو پہ انہوں نے ٹیمز بنائی ہر یونین کونسل لیول پہ, میں بھی جاتا رہا, انہوں نے مجھے مکمل انفارمیشن دیتے رہے. جس دن ہمارا کیس کے بارے میں رپورٹ ہوا رات کو تقریباً 11 بجے تھے کہ کلر سعیدہ میں ایک کانگو کا کیس آ گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بیمار ہے کہ ڈیتھ بعد ہوئی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیا, تو وہ قدرتی بات یہ تھی اس یونین کونسل میں جس دن ہم نے ٹیم روانہ کی تھی, تمام فیلڈ ٹیمیں تھیں, اس یونین کونسل میں ہی میں نے خود اپنی نگرانی میں روانہ کی تھی. تو ڈی سی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جتنی آپ لوگ بتا رہے ہیں ویکسینیشن کی گئی ہے اس کے باوجود کیس کیوں نکلے. میں نے ان کو کہا کہ اگر بیماری ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے, لیکن ڈپارٹمنٹل نیگلیجنس بالکل نہیں ہے. اور
ہم نے چیک کیا, میں نے اپنے سورس سے بھی چیک کیا, اور اس ڈاگ پہ جس کا بتایا گیا تھا وہاں پہ بھی ویکسینیشن ہوئی تھی. سٹاف ہر کونے میں ہر جگہ پہ گیا, کافی محنت کی. پھر آگے ساتھ چلتے چلتے اور کافی جو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ جب تک تمام ڈپارٹمنٹس مل کے کام نہ کریں اتنے تک ہم اس کے ریزلٹس نہیں لے سکتے. فلان کو جو ہے طرفداری کر دی, فلان کو جو ہے فیور کر دی, حالانکہ یہاں پہ ہم نے ایک طریقہ کار حکومت بالکل زیرو ٹالرنس ہے. چاہے تجاوزات ہیں, اگر اٹھائے جائیں گے سب کو اٹھائے جائیں گے, نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ غریب کو جو ہے وہ جرمانہ کر دیا جائے یا اس کو اٹھا لیا جائے, امیر کا چھوڑ دیا جائے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, نہ ہی آگے ہوگا. اس کے علاوہ ہم جبار صاحب نے کہا تھا کہ کافی جو ہے ٹیسٹ بھیجے, اس میں جرمانے بھی ہم نے کیے, لیکن سزا اس کی جرمانہ ہی ہوتی ہے بالآخر. اس کا یہی ہے کہ ہم کٹ کے ذریعے جو ہے ایک ٹیم بنا کے تو کٹ منگوا لیتا ہوں نیکسٹ ویک میں, تو ہم دور کی چیکنگ شروع کر دیتے ہیں. باقی آپ لوگ فیڈ بیک پبلک کی طرف سے ہمیں چاہیے کہ جو کہاں پہ ملاوٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ آپ جس ہوٹل وغیرہ پہ یا اس کے پاس گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں, یا بیکری کا, کیونکہ آپ لوگوں کا واسطہ نہیں ہوتا, آپ تو بڑی خوبصورت دکان میں جا کے تو پرچیز کرتے ہیں, اس کی اگر ڈیٹیل بتائی جائے تو بہت زیادہ بندہ نفرت ہو جائے. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بالکل زیرو ٹالرنس پہ جو بھی بیکری ہماری ٹارگٹ میں آئی جس کو چیک کیا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا فلاں کو چھوڑ دیا جائے, اور ان کو باقاعدگی سے ہم نے سیل کیا, جرمانے کیے, سزائیں دی, تاکہ میرا خیال ہے کہ اب کلر سیدہ تحصیل میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 90% تک کچن جو ہے وہ چاہے بیکریز ہیں چاہے ہوٹلز ہیں ان کے بالکل صاف ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو جرمانے کیے گئے, ان کے سیل کیے گئے. لیکن آپ لوگ اگر فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی. ابھی کیونکہ موقع ہے, میں صرف ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کا ہی فنکشن تو ہے, لیکن اس میں کچھ میسیج بھی ہے کہ ہمارا 23 تاریخ سے پولیو شروع ہو رہا ہے. تو پولیو کے لیے یہ ہے کہ کچھ چند ایک لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, نہیں پلاتے ہیں. جو ہمارے علاقے میں تو ایسا کوئی نہیں کیس ہوتا, لیکن مختلف جگہوں پہ کیسز آتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, یہ ایک میڈیکیشن ہے. تو اپنے گھر والوں کو کہیں جب بھی کوئی کسی گھر میں یا محلے میں جب پولیو کی ٹیم آتی ہے اس کے ساتھ انتہائی تمیز سے پیش آ کر بچوں کو قطرے پلائیں, وہ آپ کا فائدہ ہے. ایک بچہ اگر قطرے نہ پلانے کی وجہ سے معذور ہو گیا تو اس کی ساری زندگی, ایک نسل پوری جو ہے وہ اس گھر کی ختم ہو گئی. اور گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ قطرے پلائے جائیں گھروں میں جا جا کے, 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد ہم یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلاتی رہتی ہے. تو اس میں فیلڈ کا جو ہے وہ پبلک کا تعاون بہت ضروری ہے. جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے اینڈ اس کا پبلک پہ ہوتا ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ پہ تو چند ایک لوگ ہیں, پبلک کی طرف سے ہمیں تعاون چاہیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ جب تک اپنے گاؤں میں, اپنے دیہاتوں میں, اپنے رشتہ داروں میں والدین کو گائیڈ نہیں کر, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے گائیڈ کرنا ہے. اسی طرح ڈینگی ہے, اس پہ بھی ہم, اب یہ پورا سال ہمارا چلتا رہتا ہے. محکموں کی حالت یہ کہ تمام محکمے ڈینگی میں انوالو ہو گئے ہیں, باقی کام بالکل ختم ہو جاتا ہے 15 نومبر تک. 15 نومبر کے بعد کیسز کام ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر ڈپارٹمنٹ اپنا کام شروع کرتے ہیں, پھر آگے فروری میں پھر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ویٹرنری کی جو ہماری بیماریاں, خاص طور پہ موکھر کی بیماری ہے, وہ بہت زیادہ گرمیوں میں ہوتی ہے, اس میں ویکسینیشن بھی ہے. لیکن یہ ایک اب سیکرٹری صاحب نے ایک بہت اچھے انیشیٹو لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فیلڈ میں بیٹھے ہیں. پہلے جس طرح ہمارے پولیس والے گشت پہ ہوتے تھے, ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے کبھی ایک طرف بتا دیا, کبھی دوسری طرف شہر کے بتا دیا کہ میں وہاں پہ موجود ہوں, لیکن ہوتے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے.
اب اس کو بھی جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں امپلیمنٹ کیے جا رہا ہے، ہاسپٹلز میں بھی امپلیمنٹ کیے جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں کچھ ڈاکٹرز جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو انگوٹھا لگا کے جاتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے تو انگوٹھا لگا کے آؤٹ ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حاضر بھی ہے ہی نہیں۔ ابھی میں اسی وساطت سے ایک چیز اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا وہ انتہائی بیکورڈ تھا۔ بیکورڈ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپریشن کی فیسلٹیز نہیں تھی وہ اس کو آپ بیکورڈ ہی کہہ سکتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے فنڈز مجھے بھیجے، ہم نے ٹیم بنائی، کافی چوئی صاحب کی طرف سے بھی گائیڈنس آتی رہی اور احکامات بھی آتے رہے، انجینئر صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 ہفتے پہلے پہلا آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے۔ ابھی ہم جو ہے ہاسپٹل میں تقریباً آپریشنز ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ اگر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے، جس دن آپ جائیں گے تو ہفتے بعد جائیں گے تو آپ کو ہاسپٹل میں چینج نظر آئے گی، ہر ہفتے میں آپ کو چینج نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں آپ گورنمنٹ نے جو ہے اس کو 3 مہینے کے لیے بھی یہ جو میں اپروول کر رہی ہے، اتنی سفیشینٹ میڈیسن ہونی چاہیے کہ 3 مہینے کی ضروریات کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے جو فکس میڈیسنز ہیں وہاں پہ وہی ہوں گے جو 16 یا 32 میڈیسنز ہیں، جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں فکس ہیں میڈیسنز ہیں وہ 100% وہ موجود ہوتی ہیں اور سختی سے اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک دیں، ہمیں گائیڈ کریں، کوئی ہم غلطی کر رہے ہیں ضرور بتائیں۔ اس میں کچھ آپ لوگ کو بچے ہیں، محکمے ہیں، سب ہیں، ہاسپٹل میں جائیں، اس میں وزٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ خامی ہے، بیشک اپنا نام نہ بتائیں، مجھے بتائیں کہاں پہ خامی ہے، ہم اس کو دور کریں، ہم اس کو خوبصورت کریں۔ اسی طرح ہمارا ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہے، بیشک آپ اپنا نام نہ بتائیں، ان کو نہ بتائیں، مجھے بتا دیں کہ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ میں یہ خامی ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں۔ اب مجھے چیئرمین نلا مسلمانہ نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹرز کی کیونکہ سیٹ کوئی نہیں ہے تو کیا کیا جائے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا دور دراز علاقہ ہے تو ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی وزٹ ہفتے میں 1-2 دن رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر حاجرہ کی ڈیوٹی لگائی تو ہفتے میں 2 دن اب یہ جو ہے، حالانکہ ان کی پوسٹنگ منیاندہ میں ہے، سرسبہ شاہ اور نلا مسلمانہ میں بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ راستہ ہے، لیکن یہ ہفتے میں 2 دن وہاں پہ بھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے ٹیمز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوتی ہیں۔ کوئی فیڈ بیک آپ کی طرف سے چاہیے، اخبار کی طرف سے چاہیے۔ راج صاحب کافی معاملات بتاتے رہتے ہیں، ان کو ہم دور بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ کافی ٹائم لے لیا ہے لیکن یہ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی ضروری تھی، یہ موقع تھا تو میں نے کہا بتا دوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔ آخر میں آپ سب معزز مہمان گرامی، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، مفت صاحب جو پٹھوار.com سے ہیں، اور ڈاکٹر راجہ صاحب اور پورے انسپیکٹر صاحب اور پرنسپل صاحبات، بہت بہت پیاری میری بچیوں اور بہنوں، سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی ٹائم دیا تاکہ ہم اس کو کر سکیں، اور امید ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ پیغام ضرور آپ تک پہنچا۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال، کوئی چیز ہو تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو، بچوں کی طرف سے، آپ کی طرف سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں، تو ہم اس وقت موجود ہیں، ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔